बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका मेज़बान वक़ार अली और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम एक हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने ज़ाकिरीन और उलमा इकराम के इंटरव्यूज़ का सिलसिला शुरू किया हुआ है, तो जिसमें मैं ये चाहता हूँ कि इस प्लेटफॉर्म से हम इत्तेहाद की कोशिश करें। तो आज के इस इंटरव्यू में हमारे साथ मौजूद हैं मेरे बहुत ही प्यारे भाई ज़ाकिर अहल-बैत राजा ताहिर अब्बास साहब। तो आइए नाज़रीन, राजा ताहिर अब्बास साहब से उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में और मौजूदा हालात पर उनसे इस बारे में गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, करम आले मोहम्मद का ठीक ठाक। आप सुनाएं, आप ठीक है? मैं भी मोहतरम नाज़रीन, मैं सबसे पहले तो अपने प्यारे भाई राजा ताहिर अब्बास साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैं अपने कीमती टाइम में से वक्त दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप तशरीफ़ लाए। बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे बुलाया। और सबसे पहले मैं आपको अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि आज एक ऐसे दौर में जब हर बंदा दूसरे पे तनकीद कर रहा है, आप एक ऐसा चैनल बना के आए हैं जो कौम के इत्तेहाद के लिए और ज़ाकिरीन के इंटरव्यू करके आप लोगों तक वो बातें उनकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में पहुँचाना चाह रहे हैं जो आम लोग नहीं जानते। और वैसे भी मिंबर पे महदूद वक़्त में महदूद बातें की जा सकती हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छी काविश है और मेरी ये दुआ है कि मोहम्मद वाले मोहम्मद का सदका मालिक इसमें आपको मज़ीद कामयाबी। बहुत शुक्रिया अल्लाह ताला आपके ज़ुल्फ़ में इज़ाफ़ा फरमाए। तो इस सिलसिले में मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि आप मोहतरम नाज़रीन को अपनी इब्तिदाई ज़िंदगी के बारे में बताएं कि आप कहाँ पैदा हुए और आपने इब्तिदाई तालीम कहाँ से हासिल की। जी ज़रूर। मैं कोट मोमन के साथ 21 चक हमारा गाँव है, वहाँ पर मैं पैदा हुआ। और मेरे गांव की खासियत ये है कि जिस वजह से वो पूरे मुल्क में मशहूर है, वहाँ एक बहुत ही अजीम बुज़ुर्ग आरिफ हस्ती गुजरी है, किबला पीर फजल शाह साहब। बहुत ही उनकी करामात और बहुत ज़्यादा उनकी खिदमात हैं मज़हब हक़ के लिए। और इवन मैं पूरे मुल्क में जहाँ कहीं जाऊँ या बाहर किसी कंट्री में जाएँ, तो जब हम 21 चक्कर बताते हैं तो बंदे कहते हैं कि पीर फजल शाह साहब वाला, और बड़ा आनंद फील होता है। और आज भी उनकी तबलीगात के जो असर है वो हमारे पूरे गांव के लोगों पे और इर्द गिर्द की सारी आबादी पर। और आपने इब्तिदाई तालीम कहाँ से हासिल की? मैंने मिडिल तक उधर अपने विलेज के जो स्कूल है वहाँ से पढ़ा, और उसके बाद मैं जेलम सिटी चला गया। वहाँ से मैंने GTI हाई स्कूल किया, वहाँ से मैंने मैट्रिक का एग्ज़ाम पास किए। आफ्टर मैं मैट्रिक में सरगोदा आ गया, क्योंकि मेरे वालिदैन की शुरू में ये ख्वाहिश थी कि मैं मेडिकल फील्ड में जाऊँ, तो इसलिए मैंने सुफ़ा कॉलेज में FSC में मेडिकल में एडमिशन लिया। वहाँ से मैंने FSC मेडिकल की। तो मैं ज़ाती तौर पे ये नहीं कि ज़ाकिर बनना चाहता था, लेकिन मैं ज़ाती तौर पे डॉक्टरी वाली फील्ड में नहीं जाना चाहता था, मेरी ये ख्वाहिश नहीं। तो उसका इजहार मैंने अपने वालिदैन से किया। थोड़ा बहुत वो नाराज़ हुए। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमारा तो ये हक़ बनता था कि तुम्हें अच्छी तालीम दिलवाएँ, हम तुम्हारे लिए वो कर सकते हैं, आगे जो करना चाहो तुम्हारी मर्ज़ी। तो FSC करने के बाद फिर मैं FSC आपने जेलम से की? नहीं, FSC मेडिकल मैंने सुफ़ा कॉलेज सरगोदा से, फिर वहीं से मैं गवर्नमेंट कॉलेज सरगोदा से मैंने BA किया। BA करने के बाद दोस्तों से मशवरा किया और सब लोगों ने कहा कि अगर आपको बिज़नेस करना चाहते हैं तो आप MBA करें। देन मैंने MBA फाइनेंस में एडमिशन लिया। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने MBA फाइनेंस किया। ये मेरी बुनियादी था। तो आप बचपन से ज़ाकिर बनना चाहते थे या बचपन में आपका कोई और था? नहीं, बचपन से मैं ज़ाकिर नहीं बनना चाहता था। इसमें कोई शक नहीं है कि शुरू से मेरा जो सारा रुझान है ना, वो अज़ादारी की मज़लूमी करबला की तरफ था और अब भी है। मैं डॉक्टर नहीं बनना चाहता था, मैं ज़ाकिर भी नहीं बनना चाहता था, लेकिन यूँ होता था कि सिलसिला अज़ादारी के साथ हर वक्त राब्ते में रहना। मैं आपको बताऊँ, जैसे ये होता था कि हमारे गाँव में मातमदारी होती थी, मातमदारी के बाद जब न्याज तकसीम होने लगती थी, उससे पहले मैं खड़ा होकर बंद पढ़ता, ठीक है। फिर जैसे मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ, मैंने फिर नोहा पढ़ना शुरू कर दिया अपने गाँव की संगत में। फिर उसके बाद जब मैं सरगोदा आ गया तो सरगोदा की जो मरकज़ी मातमी संगत है फ़रोग़ मातमी हुसैन, उसमें बतौर नोहा ख़ान। फिर थोड़ा टाइम गुजरा तो अल्लाह दर्जात बुलंद करे हाजी मोहम्मद इकबाल साहब, फिर गाज़ी खान के जो नोहा ख़ान थे हुसैन रोड से, तो उनके साथ नोहा वगैरह पढ़ना, मातमी संगतों पर जाना। और यूँ समझे कि जो अज़ादारी मज़लूम करबला है ये मेरे खून में शामिल है। मैं हॉस्टल में भी होता था तो दूर दराज मजालिस पे चला जाना, मातमदारियों पे चला जाना। तो शुरू से एक सिस्टम यही था कि मैं अज़ादारी के साथ अटैच था।
تو مجھے نہیں پتا کہ اندر سے کب یہ مجھے ذاکری کا شوق ہو گیا. میں ذاکرین کو پڑھتے ہوئے دیکھتا تھا نیچے بیٹھ کے، پھر میں دعائیں مانگتا، میں رونا کہ مولا یہ دنیا کا واحد شعبہ ہے، اس میں عزت بھی ہے، رزق بھی ہے، شہرت بھی ہے، ہر چیز اس میں. تو میں یہ سمجھتا تھا کہ میں کیسے کسی اور بندے کے اندر کام کر سکتا ہوں. میں نے یہ سوچا کہ اگر مولا مجھے اپنے ذکر میں قبول کر لیں تو میرے لیے یہ دنیا بھی ہے، میرے لیے آخرت بھی ہے، سب سے بہتر ہے. اس وجہ سے میں نے ان باتوں سے انسپائر ہو کے ذاکری سٹارٹ کی اور الحمدللہ آپ کے سامنے سنتے ہیں. آپ نے جب ذاکری کا آغاز کیا کس دور میں آپ نے کس سال میں ذاکری کا ذاکری شروع کیے ہوئے مجھے تقریباً 9 سال ہو گئے. میں نے آفٹر مائی MBA فائنانس جب میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں نے ذاکری کرنی ہے تو میں دینی تعلیم کے لیے منہاج الحسین چلا گیا. وہاں سے میں نے دینی تعلیم حاصل کی اور میں اپنے ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں کیونکہ یہ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو کوئی نہیں کرتا. ظاہر ہے کچھ لوگوں کو شاید عجیب لگے. میں شروع سے مجھے مطالعے کا بہت شوق تھا. میں ہسٹری کا بہت مطالعہ کیا، میں نے مکتب کو بہت زیادہ اسٹڈی کیا. جب میں گیا تھا درس میں تو میرے ذہن میں ایک آپ غرور کہہ لیں ایسا کچھ تھا کہ میں اتنا پڑھ لکھ کے تو میں درس میں آیا ہوں. تو یہاں پہ ایوریج طالب علم جو ہوتے ہیں پرائمری یا مڈل والے وہ آتے ہیں. تو میں جب وہاں پہ گیا تو مجھے جو میرے ٹیچر ہیں ابھی موجود ہیں غلام مصطفیٰ نیر عربی صاحب، تو انہوں نے میری ڈگریز وغیرہ دیکھ کے وہ بڑے خوش ہوئے اور انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا کوئی آیت سنا دیں، کوئی قرآن کی سورت سنا دیں. تو میں نے انہیں کہا، میں نے کہا قبلہ جو ساری مشہور سورہ ہیں نا وہ مجھے یاد ہیں، آپ جو بھی مجھے حکم کریں میں سنا دیتا ہوں. کہتے کوئی چھوٹی سی سنا. میں نے ان کو سورہ اخلاص سنا. میں جب سنا چکا تو تھوڑی سی نا مسکراہٹ تھی ان کے چہرے پہ. مجھے اس بات کا نا تھوڑا غصہ آیا کہ انہیں ایسے نہیں کرنا چاہیے. انہوں نے کہا بیٹا آپ نے سنائی ٹھیک ہے لیکن آپ نے اردو میں سنائی تو عربی میں سنا. میں نے کہا مجھے سمجھ نہیں. انہوں نے کہا بیٹا آپ کی قرأت ٹھیک نہیں ہے، آپ بے شک MBA کر کے آئے ہیں لیکن یہ دینی علوم ہے اور یہاں پہ یہ تو واجبات میں ہے، آپ کی قرأت بالکل ٹھیک نہیں ہے. تو سب سے پہلے آپ یہ ٹھیک کریں. اس کے بعد جب میں نے مطلب ڈیپلی جو فقہ کی تعلیمیں حاصل کرنا شروع کی، اور میں اس بات پہ افسوس بھی کرتا ہوں کہ بہت سارے ایسے نوجوان ہیں جو بہت زیادہ پڑھے لکھے ہیں لیکن محسوس اگر کوئی نہ کرے تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ ان کی قرأت ٹھیک نہیں ہے. جب وہ نماز پڑھتے ہیں نماز ٹھیک نہیں ہے، جب وہ وضو کرتے ہیں وضو ٹھیک نہیں ہے. تو جب یہ بنیادی باتیں ہی ہم میں نہیں ہیں تو کس بات کے ہم مخلص شیعہ ہیں یا کس بات پہ ہم مغرور کر سکتے ہیں. ماؤں کی گود میں سے عزاداری ہم نے لے لی، عزادار ہم بن گئے. لیکن وہ شیعہ جس کی ڈیمانڈ معصومین کی ہے کہ ہمارے لیے باعث عزت بنو، وہ نہیں بن پا رہے. ٹھیک ہے. جب میں درس میں گیا وہاں جا کے مجھے پتہ چلا کہ ہم جو خود کو بڑا دیندار سمجھ رہے ہیں ایکچولی ایسا نہیں. ہم لوگ حقیقت میں دین سے بہت دور ہیں. وہاں جا کے پھر میں نے جو اعمال تھے، جو فقہ کی باتیں تھی، اپنی مطلب عربی ٹھیک کی، میں نے قرأت ٹھیک کی، بہت کچھ میں نے وہاں سے سیکھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ MBA فائنانس تک دنیاوی لحاظ سے میں بڑا کمال قسم کا بندہ تھا لیکن دینی حوالے سے میں زیرو تھا. جبکہ نماز میں پہلے بھی پڑھتا تھا، عزاداری میں پہلے بھی کرتا تھا، نوح میں پہلے ہی پڑھتا تھا. جب میں نے ڈیپلی ان چیزوں کو آبزرو کیا تو مجھے محسوس ہوا کہ چلو میں تو اب اس سائڈ پہ آ گیا ہوں، باقی لوگوں کو بھی آنا چاہیے. تو میں ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں اپنے ماتمی دوستوں کے سامنے، عزاداروں کے سامنے، اور وہ بندے جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں کہ اپنے بچوں کو کم از کم بنیادی جو تعلیم ہے وہ درس کی ضرور دلوائیں. میں اس کے لیے یہ نہیں سجیسٹ کرتا کہ فلاں جگہ پہ جائیں فلاں جگہ پہ جائیں. ایسا مدرسہ جس کے بارے میں آپ کے خیالات اچھے ہیں، جن کے بارے میں آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ خوش عقیدہ لوگ ہوتے ہیں، وہاں پہ بھیجیں اور ان لوگوں کو اس قابل بنائیں کہ وہ دنیا کے کسی فیلڈ میں بھی شیعت کو ریپرزینٹ کر سکیں. یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ دنیاوی زندگی میں بھی کامیاب ہونے کے لیے دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی ضروری ہے؟ بہت زیادہ ضروری ہے. دیکھیے دنیاوی تعلیم تو چند سالوں کے لیے، چند دنوں کے لیے، جو ہم جس کا ہمیں اگلے سانس کا بھی اعتبار نہیں. بالکل. جینے کو بندہ 100 سال جی سکتا ہے لیکن اگلی سانس کا بھی اعتبار نہیں. اس کے لیے ہم 16 سال محنت کر لیتے ہیں، ماسٹر ڈگری لیتے ہیں، اس کے بعد ہم کورسز کرتے ہیں، بہت زیادہ ہم محنت کرتے ہیں اس زندگی کے لیے جس کا ہمیں ایک سانس آنے والے کے اعتبار نہیں. جبکہ وہ زندگی جو ابدی ہے اس کے لیے ہم کچھ نہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو بہت تھوڑی سی بات ہے. دینی تعلیم کے ساتھ دنیاوی تعلیم جو ہے وہ ضروری ہے.
دینی تعلیم وہ تو فرض ہے اور یہ واجبات میں سے ہے، اور اگر والدین اپنے بچوں کو دینی تعلیم نہیں دیتے تو وہ گناہ گار ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جب وہ فیلڈ میں آئیں گے اور وہ دین سے دوری والے کام کریں گے تو اس کا جو مسئلہ بھی ہوگا وہ ان کے والدین کو بھی بھگتنا پڑے گا۔ یعنی آپ والدین کو بھی یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کی دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم پر بھی توجہ دیں؟ میں والدین جتنے بھی شیعہ ہیں میں ان کو ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ دینی تعلیم کو وہ فرسٹ پریورٹی رکھیں، اس کے بعد دنیاوی تعلیم، کیونکہ جو بندہ شیعت کو پڑھے گا، جو بندہ صحیح عقائد جانتا ہوگا، جو بندہ معصومات کی تعلیمات، معصومین کی تعلیمات کو جانتا ہوگا، وہی بندہ کسی کالج میں، یونیورسٹی میں، کسی گراؤنڈ میں، کسی بازار چوک چوراہے پہ کھڑا ہو کے وہی بندہ صحیح شیعت کو ریپرزینٹ کر سکتا ہے، یعنی صحیح طرح قوم کی نمائندگی وہی بندہ کر سکتا ہے جو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ دینی تعلیم رکھتا ہے۔ آپ ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتائیں کہ آپ نے جب ذاکری کا آغاز کیا تو آپ کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ جی بالکل، ذاکری کا جب میں نے آغاز کیا تو میں نے وہ تمام مشکلات دیکھی جو مجھ سے پہلے والے ذاکر دیکھ کے آئے، ٹھیک ہے جی۔ آپ جس ذاکر کے ساتھ بھی یہ ڈسکس کریں گے وہ کہے گا بہت اوکھا کام ہے، بہت مشکل کام ہے۔ سب سے پہلا کام جو ذاکری میں ہوتا ہے، جب بندہ ذاکری میں آتا ہے نا، سب سے پہلا کام اس کی عزت نفس کو پامال کی، ممبر پہ 3-3 4-4 گھنٹے بیٹھنا، ٹھیک ہے۔ ایک ذاکر آتا ہے، اس کا ٹائم نہیں ہے، اعلان آپ کا وہ پڑھ کے چلا جاتا ہے۔ یہ میرے ساتھ نہیں صرف ہوا، یہ تمام ذاکرین کے ساتھ ہوا ہے، جو بزرگ ہیں ان کے ساتھ بھی ہوا ہے۔ ایسی تمام واقعات جو ہیں میں نے بھی فیس کی ہیں۔ کہیں مجلس پہ جائیں، بلا کے دعوت دے کے وہ آپ کو نہیں پڑھاتے، جی اب ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس۔ مطلب یہ کہ بہت زیادہ عزت نفس جو ہے اس کو مجروح کیا گیا، اور میں یہ سوچتا تھا کہ اگر میں کسی مقام پہ پہنچ گیا اور جب لوگوں کو میری بات کی سمجھ آنے لگی تو میں لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ ذاکر چھوٹا ہوتا ہے تو بڑا بنتا ہے، پہلے دن کوئی بہت بڑا ذاکر نہیں ہوتا، اور ویسے معصومین کی نگاہ میں کون بڑا ہے یہ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں، لیکن جو ایک دنیاوی طریقہ کار ہے۔ تو میں یہ ریکویسٹ کروں گا بانیان کے سامنے کہ جو بھی نیا ذاکر آئے اس کے مطابق اس کو ٹائم بھی دیا جائے، اس کی عزت بھی کی جائے، اور یہی خوشنودی معصومین کے لیے ہے۔ اور ساتھ ساتھ میں یہ ذاکرین کو بھی گزارش کروں گا جو نئے ذاکرین آتے ہیں مجلس پڑھنے کے لیے کہ وہ بانیان کو تنگ مت کیا کریں۔ ان لوگوں کا ایک مخصوص ٹائم ہوتا ہے، اس میں انہوں نے ذاکرین کو پڑھانا ہوتا ہے، تو ایسی مجلس پہ جائیں جس پہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہاں جا کے مجھے پڑھا لیا جائے، اور جتنا ٹائم آپ نے منتیں کرنے میں گزارنا ہے اتنا ٹائم آپ ذاکری میں محنت کریں۔ تھوڑا ٹائم لگ سکتا ہے لیکن وہ آپ کے فیوچر کے لیے بہتر ہے، تو میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں۔ باقی جو آپ بہتر جانتے ہیں ذاکری میں جو مشکلات ہوتی ہیں وہ میں نے ساری دیکھی۔ تو آپ ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتائیں کہ جب آپ کی مشکلات کا سامنا ہوا تو کبھی آپ ان مشکلات سے تنگ ہو گئے کہ میں ذاکری چھوڑ دیتا ہوں، وہی آپ کے پاس دنیاوی تعلیم تھی، کوئی جاب کر لیتا ہوں؟ میں جاب کے حوالے سے میرے کچھ مسائل ہیں۔ میں نے ذاکری شروع کرنے سے پہلے والدین کے کہنے پہ جابس کے لیے اپلائی کیا تھا۔ میری جو والدہ ہیں اللہ ان کے درجات بلند کرے، ان کی منت تھی کہ میں ذاکر بنوں۔ والد صاحب نے کہا کہ نہیں یہ بڑا مشکل کام ہے اور بندے یہ کہیں گے وہ کہیں گے، جیسا ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے۔ تو 1-2 جگہ پہ میں نے جاب کے لیے اپلائی کیا، اس کے علاوہ بزنس کے لیے کچھ انویسٹمنٹ کی، وہ اتنا برے طریقے سے فلاپ ہوا کہ مجھے فیل ہو رہا تھا کہ اگر نیکسٹ بھی میں کچھ کروں گا تو وہ ضائع ہو جائے گا۔ پھر کچھ ہمارے علاقے کے جو سید ہیں یا ہمارے بزرگ ہیں انہوں نے کہا کہ ذاکری کی منت ہے، شروع سے آپ ذاکری کے ساتھ اٹیچ ہو، محب پڑھتے ہو، بند پڑھتے ہو، ماتم داریاں کرتے ہو، مجالس پہ جاتے ہو، تو آپ ایسا کرو آپ مولا کے ذکر میں آؤ، اور مولا کے ذکر میں جب آپ آئیں گے تو انشاءاللہ آپ کے لیے بہتری ہوگی۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، جب سے میں نے ذاکری شروع کی میری زندگی میں مزید سے مزید جو آسانی ہے وہ پیدا ہوتی آ رہی ہیں۔ تو یہ ایک منت تھی، اس منت کو پورا کرنے کے سلسلے میں مجھے ذاکری۔ تو آپ سے میرا آپ کی پرسنل لائف کے بارے میں آخری سوال یہ ہے کہ آپ کا پاکستان میں پسندیدہ شہر کون سا ہے اور آپ کو کھانے میں کیا پسند ہے؟ کھانے کے حوالے سے تو اس میں کوئی دو رائے ہے ہی نہیں کہ لنگر مظلوم کربلا جو ہے وہ ہمارے لیے سب سے بیسٹ ہے۔ وہ صف ماتم پہ ملے، وہ ٹیبل پہ ملے، وہ کہیں کھڑے ہو کے ملے، کہیں سے بھی ملے، لنگر مظلوم کربلا ہمارے نزدیک جنت کا کھانا، اس سے بہتر کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی۔
باقی کھانے پینے کے حوالے سے میں اتنا زیادہ شوقین نہیں ہوں، میں بہت کم کھاتا ہوں۔ اچھا۔ اور ایک اور بات ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ جب بھی کوئی اچھا کھانا میں خود منگواؤں، کسی کے گھر جا کے کھاؤں کہیں پہ، تو میرے ساتھ 2-4 دوست بیٹھے ہوں۔ اکیلا میں کھانا نہیں کھا سکتا، یہ میری مجبوری ہے، شروع سے ایسے ہی ہے۔ جو میرے بچپن کے فرینڈز ہیں جو ابھی میرے ساتھ ہوتے ہیں سب لوگ جانتے ہیں اکیلا میں نہیں کھا سکتا۔ تو مولا کا لنگر جو ہے وہ سب سے بیسٹ ہے۔ تو پسندیدہ شہر نو ڈاؤٹ میرا سرگودا ہے، کیونکہ میں نے زندگی کا مطلب بہت ہی اچھا ٹائم وہاں پہ گزارا ہے، فرسٹ ایئر سے لے کے MBA تک، پھر مادمی سنگتوں کے ساتھ اٹیچ۔ سرگودا میرے لیے ایسا ہے جیسے میرا گاؤں، جیسے میرے لیے 21 چک ہے ویسے سرگودا ہے، ہر کوئی میرا جاننے والا ہے، سنی بھی شیعہ بھی، تو میرے لیے وہ بیسٹ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میرے نزدیک سرگودا سے بیسٹ رہنے کے لیے اور کوئی شہر نہیں۔ ناظرین، اب ہم اپنے پیارے بھائی راجہ طاہر عباس صاحب سے موجودہ حالات کے بارے میں سوالات کرتے ہیں۔ تو موجودہ حالات کے بارے میں میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ میرا چینل بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے درمیان اتحاد ہو۔ آپ دیکھ رہے ہیں موجودہ حالات آپ کے سامنے ہیں، تو یہ اتحاد کس طرح ممکن ہے، اس بارے میں آپ کو کیا رہے گا؟ فرسٹ آف آل تو میں دوبارہ یہی اپریشیٹ کروں گا کہ آپ نے یہ چینل بنا کے، کیونکہ اس میں آپ کی نیت بہت ٹھیک ہے، تو آپ نے بہت بڑا کام کیا۔ آپ وہ باتیں لوگوں تک پہنچانے میں کامیاب ہو جائیں گے جو وقت کی کمی کے پیش نظر ممبر سے نہیں پہنچائی جا سکتی، اور ذاکرین کے، علماء کے، عزاداران کے آپ وہ ویوز، وہ سجیشن لوگوں کے سامنے پیش کر سکیں گے جو ممبر سے نہیں کی جا سکتی۔ تو آپ کے چینل کا مقصد ہے اتحاد۔ اتحاد کے لیے ہمیشہ سے معصومین کے جو فرامین ہیں ان کا خیال کرنا چاہیے، بالکل ٹھیک ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ آپ کسی کے خداؤں کو برا نہ کہو، تاکہ کہ آپ کے سچے خدا کو یعنی اگر ہم کسی کے جھوٹے خدا کو برا کہیں گے تو وہ بدلے میں ہمارے سچے، بالکل ایسے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے برے کو برا نہیں کہنا، وہ تو کہیں ٹھیک ہے، کیونکہ نہی عن المنکر تولا تبرا، یہ چیزیں سارے ہمارے مذہب کا حصہ ہیں، لیکن ہر چیز کو آپ نے ایسے ڈسکرائب کرنا ہے، ایسے پریٹینڈ کرنا ہے جیسے معصومین نے کہا۔ یہ کوئی بات تو نہیں ہے کہ بندہ کسی کے گھر کے سامنے جا کے جن کو وہ مانتے ہیں ان کے بارے میں برا کہنا، تو ان چیزوں کا مطلب ہوتا ہے بیزاری۔ بیزاری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس طریقے سے بیزاری کریں کہ لوگ آپ کا جو مذہب ہے، آپ کا جو مسلک ہے، اس سے متنفر ہونا شروع ہو۔ تو ایسے کام کرنے چاہیے جس سے لوگ زیادہ سے زیادہ تشیع کی طرف راغب ہوں۔ یہی صحیح طریقہ ہے ایک معصومین کا شیعہ کہلانا۔ بالکل سبحان اللہ۔ تو ذاکرین اور علماء اکرام کے درمیان جو دوریاں، اس بارے میں بھی آپ ناظرین کو بتائیں کہ یہ کس طرح دوریاں ختم ہو سکتی ہیں۔ جو میرا ذاتی نظریہ ہے، ضروری نہیں کہ ہر بندہ مطلب میری رائے کے ساتھ ایگری کرے، ذاکرین اور علماء کے درمیان اتنا زیادہ مسئلہ ہے نہیں جتنا ظاہر کیا ہے۔ اس میں کچھ لوگ ہیں مفادات والے، جو یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ذاکرین و علماء مل کے بیٹھ جائیں تو اس میں ان کے مفادات خراب ہوتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ میری اس بات پہ بہت زیادہ رانگ کومنٹس بھی کیے جائیں گے، لیکن حق بات کہنے سے میں نہیں ڈرتا۔ ان لوگوں کے مفادات خراب ہوتے ہیں، ان لوگوں کی چودراہٹ خراب ہوتی ہے اگر ذاکرین و علماء آپس میں بیٹھتے ہیں۔ جہاں تک بات ہے عقیدہ کی، عقیدہ جو ہے وہ بندے کا اپنے ساتھ، دوسرے پہ مسلط نہیں کیا جا سکتا۔ کسی عالم کے پاس گن نہیں ہے کہ وہ کہے کہ یہ عقیدہ مانو، کوئی ذاکر ایسا نہیں ہے کہ جو سامنے کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ میں تمہاری بات نہیں مانتا۔ آپ کے سامنے علی علیہ السلام کے دور کی بات ہے، معصوم کہتے ہیں کہ اگر سلمان کو پتہ چل جائے ہمیں ابو ذر کیسے مانتا ہے، سلمان ابو ذر کو قتل کر، ابو ذر کو پتہ چل جائے سلمان ہمیں کیسے مانتا ہے، ابو ذر سلمان کو قتل کر۔ تو اس کی وجہ یہی تھی، آج کے لوگوں کو یہ سمجھانا تھا کہ آل محمد تو معرفت کا ایک سمندر ہے، جس بندے کی جتنی مینٹل اپروچ ہے، جتنی معرفت ہے، وہ اس کے مطابق اس سمندر میں غوطہ زن ہو کے اپنے لیے معرفت کے موتی تلاش کر سکتے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی سے آپ کی معرفت کم ہو تو آپ اس کو بلیم کرنا شروع کر دیں، آپ اس پہ لانتے کرنا شروع کر دیں، یا کوئی آپ کی نسبت زیادہ معرفت والا ہے تو اس کو آپ غالی کہنا شروع کر دیں۔ تو جب تک یہ سارے بندے مل بیٹھ کے ایک دوسرے کے باتوں کو سنیں گے نہیں، ایک دوسرے کے عقائد کو سمجھیں گے نہیں، کچھ نہیں ہونے والا۔ کچھ علماء ایسے ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتا، وہ اپنی مرضی کے مجمع میں بیٹھ کے جو نفرت پیدا کر رہے ہیں۔ اسی طرح کچھ ذاکرین بھی ایسے ہیں جو اپنی، میں یہی کہوں گا، جاہلیت چھپانے کے لیے عجیب عجیب قسم کی باتیں کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہ معاشرے میں کنٹروورسی بنتی ہے۔ تو اس کے لیے میں گزارش کروں گا جو بزرگ ذاکرین ہیں اور جو خوش عقیدہ علماء ہیں، وہ ایک ایسی تنظیم، ایک ایسی کمیٹی کو بنائیں جس میں اچھے بانیان جو ہیں خوش عقیدہ لوگ وہ بھی شامل ہو،
اور وہ اس ساری چیز کی نگرانی کریں، وہ مجالس کی نگرانی کرے، اور بانیان جو ہیں ان کے ذہن میں یہ بات ہو کہ ہم ذاکر پڑھائیں، ہم مولوی پڑھائیں، ہم نے وہ پڑھانا ہے جو آل محمد کی توہین نہ کرے، ٹھیک ہے، جس کے پڑھنے سے مذہب حق کا جو ہے اس کا نام روشن ہے۔ تو یہ باتیں اگر ان پہ عمل کیا جائے تو یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، مل بیٹھ کے سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ تو مومنین کو آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ مومنین اس میں کیسے اتحاد کے لیے کوشش کرنا چاہتے ہیں، اس میں کیسے کردار ادا کر سکتے ہیں؟ یہ اس میں سب سے بڑا کردار ہی مومنین کا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر مومنین کو کسی بندے سے اختلاف ہوتا ہے تو اس کا طریقہ کار یہ ہے، کوئی مولوی صاحب، کوئی ذاکر صاحب کوئی روایت پڑھتے ہیں جو انہیں سمجھ میں نہیں آتی، تو اس کا بہترین طریقہ کار ہے کہ ذاکر کو یا علامہ صاحب کو باہر جا کے آپ بڑے طریقے سے ادب سے، چونکہ ادب والے لوگ ہوتے ہیں، بڑے ادب سے انہیں کہیں گے کہ یہ روایت آپ نے کہاں سے پڑھی، مجھے سمجھ نہیں آئی، مجھے اس کے بارے میں سمجھائیں۔ اگر وہ آپ کو حوالہ دے دیتے ہیں، آپ جا کے کتاب میں دیکھتے ہیں تو آپ کو مطمئن ہو جانا چاہیے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ جو انہوں نے حوالہ دیا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے یا کتاب میں ایسے نہیں لکھا ہوا، تو اس کا یہ طریقہ کار ہے کہ بڑے پیار سے آپ انہیں سمجھائیں کہ دیکھیں کہ بلا آپ نے ممبر پہ آنا ہے، آپ نے جو بات کی ہے یہ اس حد تک ٹھیک ہے، یہ اس بات کی ہمیں سمجھ نہیں آئی، تو برائے مہربانی آپ نیکسٹ ٹائم احتیاط کیجیے۔ تو چاہے کوئی ذاکر ہو چاہے کوئی مولوی ہو، اس کو بھی سمجھ آ جائے گی کہ یہ وقت ایسا آ گیا کہ لوگ اب ہم سے پوچھیں گے، تو وہ بھی تھوڑا احتیاط کریں گے، تو پیار کے ساتھ یہ سارے مسائل حل ہو سکیں گے۔ یعنی نفرت نہ پھیلائیں گے، صرف پیار کا درس دیا جائے تو یہ معاملات ٹھیک۔ تو ہم لوگ یہ دیکھ رہے ہیں نا جی کہ جب بھی کوئی نفرت والی بات ہوتی ہے، کہیں لڑائی ہوتی ہے، کسی ایسا کوئی واقعہ ہوتا ہے جس میں کسی کی بےزتی ہوتی ہے، اس پہ لوگ فوری طور پہ موبائل نکال کے ویڈیو بنانا شروع کر دیں۔ بالکل اسلام کا یہ درس نہیں، اسلام تو لوگوں کے عیب چھپانے کو درس۔ بالکل یہاں پہ یہ ہوتا ہے کوئی کسی کو مار رہا ہے یا کوئی کسی سے کوئی برا کام ہو رہا ہے، فوری طور پہ بندے وہ موبائل نکال کے ویڈیو بنا کے وہ اپلوڈ کرتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ ستار العیوب ہے، جب وہ لوگوں کے گناہوں پہ پردہ ڈالتے ہیں تو آپ کون ہوتے ہو کہ اس کو پوری دنیا میں اس کو نشر کرو اور ساری بات کو پروموٹ کرو؟ تو میں یہ گزارش کروں گا کہ کہیں پہ اگر آپ کو کوئی ایسا مسئلہ نظر آتا ہے، بالخصوص جو شیعہ نوجوان ہیں جو عزادار ہیں، تو وہ بجائے اس کے ویڈیو بنانے کے اس بات کو جو ہے چھپانے کی کوشش کریں، کور کرنے کی کوشش کریں کہ ابھی آپ کے سامنے 50 بندے دیکھ رہے ہیں، آپ نے اپلوڈ کر دیا، 5 منٹ بعد 50,000 بندہ دیکھ لے گا، تو اس میں آپ کو کوئی گولڈ میڈل نہیں مل جائے، آپ کی کوئی تعریف نہیں ہونی، اس میں مذہب کی بدنامی ہوگی، ٹھیک ہے، اور اگر آپ مذہب کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں تو پھر آپ کیسے شیعہ ہیں، کیسے آپ مسلمان ہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ ایک نوجوان ہے، اس کی اچھی آواز ہے، وہ قصیدہ اردو اچھی طرح پڑھ لیتے ہیں، تو کیا اسے ذاکر ہونا چاہیے یا ذاکری کے لیے کچھ بنیادی تعلیم ہونی چاہیے؟ اچھی آواز ہونا ذاکری کے لیے، سوزی ذاکری کے لیے بھی اچھی بات ہے، لیکن یہ کوئی حرف آخر نہیں ہے، اچھی آواز ہونا، یہ سریلا ہونا۔ امام حسین علیہ السلام کا ذاکر بننے کے لیے، ممبر پہ آنے کے لیے تعلیم بہت ضروری ہے۔ اس کو جو بنیادی عقائد ہیں ان کی تعلیم ہونی چاہیے، اس کو عربی فارسی کی کچھ تعلیم ہونی چاہیے، اس کے بعد اس کو ایک ایسے استاد کا انتخاب کرنا چاہیے جو اس کو بہتر طریقے سے گائیڈ کر سکے، جو اسے اخلاقیات سمجھا سکے، جو اسے ذاکری ادب سمجھا سکے۔ پھر اس کے بعد جب وہ خود فیلڈ میں آئے، مولا کا ذکر ہے کوئی بھی ذاکر بن سکتے ہیں، ہماری کیا اوقات ہے حکومت کریں، لیکن ریکویسٹ یہ ہے کہ جب بھی کوئی ایسا بندہ فیلڈ میں آئے تو اس کی جو بنیادی ضروریات ہیں، جو لوازمات ہیں، وہ سارے پورے کرتے ہیں۔ پھر جب وہ اس کو انشاءاللہ اس کا نام بنے گا تو اس کے لیے پریشانی نہیں ہوگی، کوئی کسی روایت کے حوالے سے اس کو مسئلہ نہیں ہوگا، کوئی ایسی ربائی قصیدہ جہاں پہ عقائد کا مسئلہ ہو اسے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، اگر اس نے خود مطالعہ ہر بات کا کیا، خود سے شروع کر دے گا، پھر بعد میں مسائل ہوگا۔ تو میری یہ گزارش ہے سارے آنے والے ذاکرین کے سامنے، چاہے کوئی سوزی ذاکر ہے چاہے کوئی نسلی ذاکر ہے، کہ ذاکری کے حوالے سے، خطابت کے حوالے سے جتنی ضروری تعلیم دین کی ہے وہ لے کے۔ بالکل۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ذاکری کے لیے بھی کوئی ایسا مدرسہ ہونا چاہیے جہاں سے اسپیشل ذاکروں کو کوئی ڈگری ملے، اس کے بعد وہ ممبر پر آئیں؟ کیونکہ ذاکر قوم کی نمائندگی کرتا ہے، جب اس کے پاس کوئی ڈگری نہیں ہوگی تو وہ آ کے ممبر پر آ کر کے ورک پڑے گا تو اس سے پوری قوم کو شرمندگی ہوتی ہے اور ہمیں جواب دینا پڑتا ہے دنیا کے سامنے۔ ہمیں اسکول اور کالجز میں ان مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ یہ آپ کی ذاکر کا نام ہے، تو اس بارے آپ کیا کہتے ہیں، کوئی ڈگری ہونی چاہیے؟ یہ جو ابھی آپ نے سوال کیا نا، اس سوال کے جواب میں قوم شیعہ کے جو مسائل ہیں ان سارے مسائل کا حل کوشش جو ابھی آپ نے سوال کیا، وہ آپ نے یہ کہا ہے کہ کیا کوئی ایسا ادارہ ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے میں گزارش کروں گا بزرگ علماء اور ذاکرین کے سامنے
جن کا بہت زیادہ نام ہے، جن کو بہت زیادہ لوگ فالو کرتے ہیں، جب بھی کوئی نیا لڑکا ان کے پاس آتا ہے نا شاگرد ہونے کے لیے، تو بجائے اس کے کہ وہ صرف اس کی آواز سنے، اس کا ایک باقاعدہ انٹرویو کرے، اس سے پوچھیں تمہاری دینی تعلیم کتنی ہے، تمہاری دنیاوی تعلیم کتنی ہے، اس سے دین کے جو بیسک سوال ہیں وہ کریں۔ اگر وہ آپ کو جواب دیتا ہے، اگر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ عربی ٹھیک پڑھ لیتا ہے، عربی کے بارے میں جانتا ہے، اس کے عقائد جو ہیں وہ ٹھیک ہیں، یا اس کا مقتل کا اتنا مطالعہ ہے، یا مزید ہی ہمارے پاس رہ کے اتنا کر سکتا ہے، تو پھر آپ اس کو اپنا شاگرد، تاکہ وہ اپنے لیے بھی بہتری پیدا کرے، کل آپ کا نام بھی زیادہ روشن کرے اور مذہب کا نام بھی زیادہ روشن، اور معصومین کی بھی خوشنودی حاصل ہو۔ اس کے برعکس اگر آپ صرف آواز کی بنیاد پہ کسی کو اپنے ساتھ رکھ لیں، یا یہ رکھ لیں کہ میری خدمت کرے گا، یا ڈونٹ مائنڈ، اس کی وجہ سے مجھے زیادہ مجالس اس کے علاقے کی ملیں گی، تو اس سے پھر پرابلم ہی پیدا ہوگی، اور پرابلمس پیدا ہو رہی ہیں۔ جہاں تک آپ نے یہ سوال کیا ہے، اس حوالے سے میں گزارش کرنا چاہوں گا اپنے بزرگ ذاکرین اور علماء کے سامنے کہ ہر ڈسٹرکٹ میں زیادہ اگر نہیں تو کم از کم ہر ضلع میں ایک ایسا انسٹیٹیوٹ ہونا چاہیے، چاہے کوئی بندہ نجف سے پڑھ کے آئے، چاہے کوئی بندہ قم سے پڑھ کے آئے، کہیں سے بھی پڑھ کے آئے، ادھر کسی درس سے پڑھ کے آئے، یا اس کی دنیاوی تعلیم سے، ایک بار اس کو کسی ذاکر کا شاگرد ہونے سے پہلے اس کو اس درس میں جانا، جہاں پہ ہم عام لوگوں کے تعاون سے ایسے لوگ موجود ہوں، جہاں پہ وہ اس کی تربیت کریں، اس کو بتائیں، اس کو سمجھائیں ممبر کے آنے کے تقاضے کیا ہیں، لوازمات کیا ہیں۔ جب وہ مطمئن ہو جائیں، اس کے بعد وہ اس کو کوئی سرٹیفکیٹ جاری کریں، اور اس کی سرپرستی جو ہے وہ ذاکرین بزرگ جو ہیں ہمارے، ان کو کرنی چاہیے۔ ہم جتنا پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں ہم ضرور اس میں کریں گے۔ جب وہ سرٹیفکیٹ لے کے کسی بھی ذاکر یا عالم کے پاس چلا جائے، تو ذاکر عالم وہ دیکھ کے اس کو پتہ ہو کہ یہ جو بیسک دینی باتیں یا ممبر پہ آنے کے لیے جو کچھ ضروری ہے یہ لڑکا جانتا ہے، پھر وہ اس کو بے شک شاگرد کر لیں۔ ایسے بندے جب ممبر پہ آئیں گے تو نو ڈاؤٹ اس سے قوم کا نام روشن ہوگا، ذاکرین کا نام روشن ہوگا، اور بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ شیعت کی طرف مائل ہوں گے، اور یہی مین چیز ہے، یہی مقصد ہے ممبر پہ آنے کا، اور وہ اسی طریقے سے حل ہو سکتا ہے۔ اس بارے میں آپ والدین کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ کیونکہ والدین پہلے بچے کی تربیت کرتے ہیں، تو انہیں آپ کیا، اگر کسی والدین کی خواہش ہے کہ ان کا بیٹا ذاکر ہو، تو آپ اس بارے میں والدین کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ والدین کے حوالے سے ضرور پیغام دینا چاہوں گا، کیونکہ ابھی تک میں نے جو والدین دیکھے ہیں جو اپنے بچوں کو ذاکرین بنانا چاہتے ہیں، اس میں زیادہ تر غریب فیملی کے لوگ ہیں، اور اب زیادہ امیر فیملیوں کا بھی رجحان اس سائڈ پہ ہو گیا، وہ اپنے بچوں کو ذاکرین کی طرف لا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ وہ اپنے بچے کو ایک عدل کے جو ہے نا ترازو میں رکھ کے دیکھیں کہ کیا ہمارا بچہ اس قابل ہے کہ یہ ذاکر بن سکے، کیا ہمارا بچہ ایسا ہے کہ ہزاروں کے مجمع کے سامنے کھڑا ہو کے خطابت کر سکے، شیعت کو صحیح طریقے سے ریپرزینٹ کر سکے۔ اگر ان کو لگے ایک شیعہ ہونے کی حیثیت سے کہ ہمارا بچہ جو ہے اس میں یہ ساری کوالٹیز پائی جاتی ہیں، پھر اس سے اگلا سٹیپ یہ ہے کہ پھر اس کو وہ تربیت دیں، ان جگہوں پہ بھیجیں جہاں سے دین کی تعلیم حاصل ہو۔ ٹھیک ہے جی، اگر وہ دین کی تعلیم حاصل کرنے میں وہ دکھاتا ہے اپنا آپ کہ میں واقعی اس قابل ہوں، جلدی جلدی دینی تعلیم حاصل کرتا ہے، اس کے اساتذہ اس سے خوش ہوتے ہیں، پتہ چلتا رہتا ہے کہ کیا سوچتا ہے۔ اگر وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا بچہ واقعی اس قابل ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس کو ممبر پہ لیتے ہیں۔ اس کے برعکس یہاں پہ یہ ہو رہا ہے کہ جس کی آواز تھوڑی سی اچھی ہے، ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو میری یہ بات پوری لگے، جس کی آواز تھوڑی سی اچھی ہے اس کے بارے میں ایک دوسرے کہتے ہیں یار مذاکر بنا دو، لے ذاکر بن گیا تو تیرے سارے مسئلے حل ہو جاسن، گاڑیاں آ جائیں گی، کوٹھیاں آ جائیں گی۔ گاڑیاں کوٹھیاں والی بات لوگوں نے ذاکری کو ایک پیشہ بنا دیا، پیشے سے بھی کچھ آگے آپ کہتے ہیں نا، اسی وجہ سے پھر وہ جو انفیئر مینز ہوتے ہیں نا لوگ یوز کرتے ہیں آگے آنے کے لیے۔ وہ ہمارے سرگودا کے ذاکر ہیں مطلب غلام جعفر تیار صاحب، تو تقریباً ہر ممبر پہ وہ کہتے ہوتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام دے نال چلاکی نہیں کرنی۔ پھر لوگ چلاکی شروع کر دیتے ہیں اگلے جو بڑے ذاکر ہیں ان کے برابر آنے کے لیے، اس میں نقصان ہوتا ہے مذہب کا، ٹھیک ہے، اس میں بدنام ہماری فکر ہوتی ہے۔ تو یہ والدین کو ہی چاہیے کہ پہلے دیکھیں کیا ہمارا بچہ اس قابل ہے، اگر اس قابل ہے پھر اس کو اچھی تعلیم دے، دینی تعلیم دے، اس کے بعد اس کو سمجھا کے بھیجیں کہ تم نے ہمارا نام روشن کرنا ہے، تم نے امام حسین علیہ السلام کے مشن کو آگے بڑھانا، تو پھر یقیناً بہتری ہوگی۔ اور سوشل میڈیا کے جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پر کیا ہو رہا ہے، ہماری قوم آپس میں لڑائی کر رہی ہے، مطلب ہم شخصیت پرست ہو چکے ہیں، ہم مختلف شخصیات کے لیے سوشل میڈیا پر لڑ رہے ہیں۔
تو کیونکہ اس وقت زیادہ لوگ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں اور سوشل میڈیا دنیا میں فساد پیدا کر رہا ہے، تو اس بارے آپ ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے حوالے سے کہ کیا اقدامات ہونے چاہیے تاکہ، کیونکہ سوشل میڈیا ایک پلیٹ فارم ہے جہاں ہم حقوقوں کا درس دیں گے تو وہ بھی پھیل جائے گا، اگر نفرتیں پھیلائیں گے تو وہ بھی بہت زیادہ پھیل جائیں گی. بالکل یہ ایسا ہی ہے، اور سوشل میڈیا پہ میری خاص نگاہ ہے، ایک یو کین سے کین آبزرویشن ہے میری، اور میں دیکھ رہا ہوں وہ بندے جن کو بنیادی مسائل کا ہی نہیں پتا، بالکل جن بندوں کو صحیح طریقے سے عقائد حقہ کا نہیں پتا، جن لوگوں کو شعور ہی نہیں ہے، وہ بندے اتنی بڑی شخصیت کے بارے میں ایسے عجیب کومنٹ کرتے ہیں کہ میں حیران ہو جاتا ہوں، یار کوئی بندہ ان لوگوں کو روکنے والا نہیں ہے، تو نہ ان کی اتنی تعلیم ہے، اور ڈھیر ساری ایسی باتیں ہیں جو صحیح ہوتی ہیں لیکن وہ اس کے مقابلے میں کسی شخصیت کو ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو میں یہ چاہتا ہوں بالخصوص جو نوجوان ہیں اور جو ماتمی عزادار ہیں، سوشل میڈیا ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس کے ذریعے ہم بین الاقوامی لیول پہ انٹرنیشنلی ہم شیعت کو ریپرزینٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ تو بہت خوشی والی بات ہے کہ اب انٹرنیٹ کی وجہ سے جو پورا ورلڈ ہے وہ ایک گلوبل ولیج بن سکتا ہے. یہاں سے بیٹھ کے آپ کینیڈا، امریکہ، ہر جگہ پہ آپ پیغام پہنچا سکتے ہیں. تو اس کے لیے بینگ حسین یو شوڈ اسپریڈ پازیٹیوٹی. ٹھیک ہے جی. آپ اگر مثبت پیغام پہنچائیں گے لوگوں تک تو ہمارے مذہب کا، ہمارے فقہ کا مثبت امیج جو ہے وہ لوگوں کے سامنے جائے گا. اور اگر آپ کسی اپنی پسندیدہ ذاکر، مولوی یا کسی شخصیت کو ڈیفینڈ کریں گے جس میں کہ نقصان فقہ کا ہوگا تو یہ آپ کی دنیا کے لیے بھی غلط ہے اور یہ آپ کی آخرت کے لیے تو بہت زیادہ غلط ہے. تو ذاکر ہونے کی حیثیت سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں، میں منت کرتا ہوں اپنی ملت کے تمام نوجوانوں کی کہ جتنا بھی سوشل میڈیا ہے اس کو پازیٹیو وے میں یوز کریں، کوشش کریں جتنا مثبت پیغام شیعت کا پہنچ سکے، نہ کہ آپ کسی پہ خواہ مخواہ جو ہے تنقید کریں، کرٹیسائز کریں، یا کسی بھی شخصیت کے بارے میں غلط بات کہنے سے بہتر ہے مذہب کی اچھی باتیں جو ہیں نا، جو معصومین کے فرامین وہ آپ شیئر کریں. اسی پہ آپ لوگوں کو شیعہ چھوڑیں، آپ شیعہ نہ بتائیں، آپ لوگوں کو شیعت بتائیں. ٹھیک ہے، آپ شیعہ کا کردار نہ بتائیں، آپ لوگوں ٹھیک ہے، اور صرف بتائیں نہیں، سب سے پہلے وہ خود پہ لاگو کریں. صادق علیہ محمد علم صلی اللہ علیہ وسلم، مولا کے پاس ایک بندہ آیا، اس نے کہا مولا میں مذہب کی تبلیغ کرنا چاہتا ہوں. امام نے کہا ضرور کرو لیکن منہ سے نہیں بولو. اب وہ بندہ حیران ہو گیا، اس نے کہا کہ اگر منہ سے نہیں بولوں گا تو لوگوں کو کیسے پتہ چلے گا؟ تو معصوم نے فرمایا کہ تمہارا کردار ایسا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، لوگ تمہیں فالو کریں، تمہارا کردار ایسا ہونا چاہیے کہ تمہیں بولنے کی ضرورت ہو. ایک اور معصوم کا فرمان ہے کہ آپ کسی بستی میں، آپ کا گھر ہے، ٹھیک ہے، تو اس بستی کے میں کوئی اور بندہ آتا ہے باہر سے اور وہ آپ کے بارے میں ذکر کرتا ہے، وہاں بستی کے بندے یہ کہیں کہ یہ بڑا نمازی ہے، بڑا پرہیزگار ہے، بڑا روزہ دار ہے، حقوق اللہ پورے کرتا ہے، حقوق العباد کا خیال رکھتا ہے، اس میں صرف ایک عیب ہے کہ یہ شیعہ ہے. تو امام کہتے ہیں کہ تمہارا وہ عیب ہمیں بہت پسند ہے. ٹھیک ہے، لوگوں کو یہ لگنا چاہیے کہ جن کا شیعہ ایسا ہے ان کے امام کیسے. اگر آپ با کردار ہیں تو یہ پوری قوم کے لیے بہتر ہے، اور اپنے کردار سے آپ شیعت کو ثابت کریں، نہ کہ فضول قسم کی باتوں سے، نہ لڑائیوں سے، نہ گالیوں سے، نہ جھگڑوں سے نہیں. خود پہ اپلائی کریں، پہلے خود ٹھیک ہو، آپ کو دیکھ کے آپ کی کمپنی ٹھیک ہوگی، آگے ان کو دیکھ کے ان کی کمپنی ٹھیک ہوگی، اور اسی طرح پازیٹیو پیغام. یعنی لوگ آپ سے متاثر ہو جاتے ہیں، حق سے لوگ متاثر ہو جاتے ہیں، لیکن حق اپنے آپ پہ صحیح معنوں میں طاری کریں، ایکٹنگ نہ کرے بندہ، حقیقی معنوں میں وہ اپنے آپ پہ جو حق ہے نا وہ اس کو طاری کرے، تو ظاہر ہے لوگ اس کی طرف اٹریکٹ کریں. ہمارے اکثر بھائی یورپ میں ہوتے ہیں، یا کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو پاکستان میں ہوتے ہیں لیکن نہ وہ کبھی علماء کرام سے ملے ہیں، نہ ذاکرین سے ملے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو کبھی مجلس میں گئے نہیں لیکن وہ ذاکرین پر تنقید کرتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو کبھی علماء سے ملے نہیں اور علماء پر تنقید کرتے ہیں. تو ان کی وجہ سے نفرتیں جو ہیں وہ زیادہ پھیل رہی ہیں. مطلب خاص طور پہ جو یورپ میں ہے وہ بہت زیادہ مطلب اس طرح کی حرکات کر رہے ہیں. تو آپ اس بارے میں ان بھائیوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ میں پہلی بات تو یہ کہوں گا کہ یورپ کے سارے لوگ ایسے نہیں ہیں، کافی سارے ایسے دوستان ہیں جن کے ساتھ میرا رابطہ ہے، میرے ساتھ وہ واٹس ایپ پہ ایڈ ہیں،
ہر وہ سوال جو شرم کی وجہ سے وہ کسی سے نہیں پوچھ سکتے مجھ سے پوچھتے ہیں، اور الحمدللہ جس کا مجھے اس وقت رپلائی آتا ہوتا ہے میں کر دیتا ہوں، جس کا نہیں پتہ ہوتا بعد میں بک سے لے کے ان کو رپلائی کر دیتا ہوں۔ بہت سارے ایسے ہیں، وہ لوگ چاہتے ہیں اپنے آپ کو سنوارنا، اپنے آپ میں تبدیلی لانا، اور الحمدللہ کافی سارے ایسے دوستان ہیں۔ تو باقی جن لوگوں کے آپ ذکر کر رہے ہیں ان جیسے ادھر بھی نہیں، ان جیسے دنیا کے ہر کونے میں پائے، بالکل صحیح کہا، ٹھیک ہے۔ تو ان لوگوں کی جبلت میں ایک چیز ہوتی ہے تنقید برائے تنقید، ٹھیک ہے، اس میں نہیں تنقید برائے تعمیر نہیں، وہ تنقید برائے تنقید اس لیے کرتے ہیں، اس میں ان کی یہ کوشش نہیں ہوتی کہ ہم جو پیغام پہنچا رہے ہیں اس میں دے آر اونلی ٹرائنگ ٹو ڈسٹنگوش دیئر پرسنالٹی، وہ خود کو نمایاں کرتے ہیں فیم حاصل کرنے کے، لوگوں کو پتہ چلے بھائی یہ بھی کوئی بندہ ہے۔ ان کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ اس کے لیے ہم دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، تو ایسے بندے ہر جگہ پہ پائے جاتے ہیں۔ تو ان سے بھی میں تو ریکویسٹ ہی کر سکتا ہوں کہ آل محمد کے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق آپ اپنے آپ کو ٹھیک کریں۔ آپ یورپ میں ہیں، یورپ میں آپ آل محمد کا صحیح معنوں میں شیعہ بن کے دکھائیں، تو وہاں کے جو لوگ دین اسلام سے نفرت کر رہے ہیں کچھ لوگوں کی حرکات کی وجہ سے، جب وہ آپ کو ایسے لائیو اپنے سامنے دیکھیں گے تو ان کو امیج تبدیل ہوگا، انہیں لگے گا کہ یہ ایجنسیز ہیں جو ہمیں اسلام کے بارے میں غلط رپورٹس دے رہی ہیں، یہ دیکھو یہ مسلمان ہیں اور یہ بہت اچھے لوگ ہیں۔ جو لوگ اس وقت پاکستان میں موجود نہیں ہیں، پاکستان میں موجود ہیں، تو وہ ذاکری کے حوالے سے ذاکرین پر تنقید کرتے ہیں یا وہ زرداری پر تنقید کرتے ہیں، وہ کبھی مجلس میں گئے نہیں، بس وہ سنی سنائی باتوں پر عمل کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو علماء کرام پر تنقید کرتے ہیں جبکہ وہ کبھی علماء سے ملے نہیں ہیں، تو آپ ان کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ میں اس حوالے سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ کسی فرد واحد کے کام کو اس پورے قوم کے ساتھ منسوخ نہیں کیا جا سکتا، اس پورے شعبے کے ساتھ منسوخ نہیں کیا جا سکتا۔ مثال کے طور پہ محکمہ پولیس ہے، اگر اس میں کوئی بندہ رشوت لیتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پورے پولیس والے رشوت لیتے ہیں۔ اب ایک دو یا چند لوگوں کی وجہ سے آپ پورے محکمے کو ٹارگٹ نہیں کر سکتے۔ بالکل اسی طرح اگر ذاکرین میں کچھ لوگ ایسے ہیں جن لوگوں نے وہ تربیت حاصل نہیں کی جو ذاکری کے لیے ضروری ہے، اور وہ ذاکری میں آ رہے ہیں اور وہ بے وقوفانہ حرکتیں کرتے ہیں یا فیم حاصل کرنے کے لیے کوئی انفیئر مین جو ہے وہ یوز کرتے ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس مقدس شعبے کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیں۔ بالکل اسی طرح علماء ہیں، علماء میں سارے لوگ ایسے نہیں ہیں کہ جو آپ کے لیے بدنامی کا باعث بن رہے ہیں یا جو مطلب سخت باتیں کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو حقیقت میں سیرت معصومین پہ عمل کرتے ہوئے دین حقہ کی تبلیغ کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سارے علماء کو برا کہنا شروع کر دیں، ٹھیک ہے۔ جیسے وہ کہتے ہوتے ہیں کہ ایک مچھلی سارے تالاب کو گندا کر دیتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو اس چیز کے ساتھ کمپیئر کریں۔ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کسی فرد واحد کے یا چند لوگوں کے غلط رویے کی وجہ سے، غلط بیانات کی وجہ سے، غلط رجحانات کی وجہ سے آپ پورے مذہب کے بارے میں ایسی باتیں نہیں کر سکتے، پورے شعبے کے بارے میں ایسی باتیں نہیں کر سکتے۔ امام حسین علیہ السلام کا ذاکر ہونا بہت بڑا ہوتا ہے۔ جو بندہ منبر مظلوم کربلا پہ آ جاتا ہے وہ صاحب امامہ ہے یا ذاکر ہے یا سوزی ہے، اور صحیح معنوں میں امام مظلوم کا ذکر کرتا ہے اور تعلیمات محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام بیان کرتا ہے، ہم سب لوگوں پہ واجب ہے کہ ہم اس کی عزت کریں، ٹھیک ہے۔ تو چند لوگوں کے ایسا کہنے سے ہوتا کچھ نہیں ہے، بس وہ اپنا ذہن بتا رہے ہوتے ہیں۔ تو ان سے میں یہی ریکویسٹ کر سکتا ہوں کہ آپ لوگ جدھر بھی ہوتے ہیں آپ صحیح معنوں میں شیعت کو ریپرزینٹ کریں، بجائے اس کے کہ دوسروں پہ تنقید کریں، سب سے پہلے خود اچھے شیعہ بن کے دکھائیں، بالکل ٹھیک ہے۔ ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا، اس کا کوئی تک بنتا ہے کہ وہ تشہد میں علی ولی اللہ پڑھنے پہ بات کرے؟ بالکل بھی نہیں بنتا۔ جب آپ لوگ خود کوئی کام کرتے نہیں ہو تو دوسروں کو کیسے کہہ سکتے؟ تو سب سے پہلے ایسے شیعہ خود بنے جیسا معصومین چاہتے ہیں، اور جب خود بن جائیں گے، میں وعدہ کرتا ہوں اس چینل کی وساطت سے، پھر دوسرے پہ تنقید کرنے کا آپ کے پاس وقت ہی نہیں ہوگا، پھر آپ صرف اپنی شخصیت کو سنواریں گے۔ جب اپنے آپ کو سنواریں گے، ارد گرد کے لوگ آپ سے خود بخود امپریس ہوں گے اور وہ سنورنا شروع ہو جائیں گے، اور اسی طرح جو معاشرے کا بگاڑ ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ یعنی مختصر الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم معاشرے کو بدلنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے خود کو بدلنا ہوگا، خود کو بدلنا۔ سوشل میڈیا کے حوالے سے ایک بات آپ نے پہلے بھی کی کہ لوگوں کے اوپر پردہ ڈالنا چاہیے، لیکن اب دوبارہ جو ذاکرین یا علماء کے بارے کچھ ویڈیوز آتی ہیں تو لوگ جو شیئر کرتے ہیں انہیں دوبارہ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ میں یہی ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ جب آپ کے پاس کچھ اس قسم کا مواد آتا ہے تو سب سے پہلے آپ یہ سوچیں کہ اس مواد کو آپ فیس بک پہ یا کسی بھی سوشل
میڈیا ویب سائٹ پہ اپلوڈ کرتے ہیں، اس سے پہلے آپ نے یہ سوچنا ہے کہ کیا اس سے میرے مذہب کا فائدہ ہوگا یا نقصان؟ اگر آپ کو لگے کہ ان باتوں سے مذہب کو الٹا نقصان ہوگا، مذہب کا فائدہ نہیں ہوگا، مشن مظلوم کربلا جو ہے اس پہ حرف آئے گا، تو پھر ڈیفینیٹلی آپ کو چاہیے کہ وہ چیزیں ریموو کریں اور اس کے بدلے میں آپ پازیٹیوٹی پھیلائیں۔ اگر کسی کے بارے میں کچھ ایسی بات آپ کے پاس آتی ہے تو آپ پرسنلی اس کے پاس جا کے ملیں، اس سے بات کریں، اسے کہیں کہ یہ چیزیں آپ کو زیب نہیں دیتی، اس بار ہو گیا، نیکسٹ ٹائم ایسا نہیں ہونا چاہیے، ورنہ ہم آپ کے ساتھ سختی کریں گے۔ طریقہ کار تو یہ ہے، لیکن یہاں پہ ایسا ہو نہیں رہا۔ دوبارہ یہی کہوں گا کہ میری ریکویسٹ ہے، اگر کسی کے بارے میں ایسا مواد آتا ہے تو پہلے دیکھیں کہ کیا اس سے مذہب کی بدنامی ہوگی یا نیک نامی ہوگی۔ اگر آپ کو لگے کہ اس سے مذہب کی نیک نامی ہوگی، مذہب پھیلے گا، پھر آپ لوگ کریں، اور اگر آپ کو لگے کہ اس میں مذہب کا نقصان ہے تو 14 کے واسطے اس چیز کو آپ ریموو کریں۔ ایک سوال میں آپ سے زیارات کے بارے میں کرنا چاہتا ہوں، آپ کتنی دفعہ زیارات پر گئے؟ الحمدللہ مجھے زندگی کا جو سب سے بڑا شوق ہے وہ ہے ہی زیارات کا، اور میں 11 مرتبہ قضا ہے۔ زیارات کے حوالے سے بہت عالم محمد کا کرم ہے۔ میں 2 کلاس میں تھا جب فرسٹ ٹائم گیا تھا، اور اس کے بعد سے لے کے ابھی تک زیارات کا میں 11 مرتبہ، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ زیارات جو ہیں وہ ایک بڑا کرامت والا سفر ہے، بڑا معجزانہ سفر ہے۔ میں 11 مرتبہ جا چکا ہوں، اور جب بھی میں جاتا ہوں میں کچھ نہ کچھ وہاں سے نیا سیکھتا ہوں۔ صادق مولا کا فرمان ہے کہ اگر ممکن ہو تو ہر سال مظلوم کربلا کی زیارت پہ جاؤ۔ بندے نے پوچھا کیوں؟ امام نے کہا کہ اللہ نے مظلوم کربلا کی زیارت کا ہر سال نیا لطف رکھا، اور وہ لطف وہی بندہ لے سکتا ہے جو ہر سال آپ وہاں پہ جائیں۔ جتنے عاجزی سے آپ زیارات کریں گے، میں وعدہ کرتا ہوں اتنی زیادہ معرفت میں۔ نقصان ہی ہوتا ہے کہ یہاں پہ بھی وہاں پہ بھی جب ہم لوگ جاتے ہیں، ہم لوگ کیا سوال کرتے ہیں؟ رزق بڑھا دیں، مسائل دور ہو جائیں، پریشانیاں دور ہو جائیں، بیٹے ملیں، بیٹیوں کی شادیاں ہو جائیں، یہ سوال ہم یہاں پہ کرتے ہیں۔ وہاں جا کے بھی ہم معصومین سے یہی مانگ رہے ہیں، جبکہ وہاں جا کے صرف اور صرف معرفت جو ہے نا وہ مانگنی چاہیے۔ جس ہستی کے پاس آپ جاتے ہیں اس سے اس کی معرفت مانگیں، اور اس معرفت کے ذریعے آپ معرفت توحید حاصل کریں۔ وہاں پہ یہ چیزیں مانگنی چاہیے۔ اور جب آپ کسی کریم کے در پہ گئے ہیں تو کیسے ہو سکتے کہ وہ آپ کو خالی لوٹا؟ جو بھی آپ کی ضروریات ہوں گی وہ تو پوری ہوں گی، لیکن وہاں جا کے معرفت مانگو تاکہ، اور ہر مرتبہ یہ سوال کریں تو معصومین کی بارگاہ میں کہ ہمارا یہ سفر آخری سفر نہ ہو، اور اس دعا کو مانگنے کا بڑا لطف ہے۔ تو ظاہر ہے جن لوگوں کے دل میں خواہش ہے معصومین ضرور بلاتے ہیں۔ زیارت نہ پیسے سے ہوتی ہے، یہ پکی بات ہے۔ میں تب بھی گیا ہوں جب میرے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے، اور میں اب بھی جاتا ہوں جب پیسے ہوتے ہیں۔ زیارت ایک تڑپ کا نام ہے، جب وہ آپ کے دل میں تڑپ اٹھے گی نا، معصومین آپ کو بلا لے۔ وہ تو کریم ہے، وہ تو سخی بے انتہا کریم، وہ بلا لیتے ہیں۔ صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم دعا مانگتے ہیں جانے کی، جو نہیں نہ جا سکتے ان میں عیب ہوتا ہے، ان میں نہیں، وہ تو معصوم ہے۔ جیسے ہی مثال کے طور پہ سورسز بنتے ہیں، چلیں جی اب نہیں جاتا، یہ کام کر لیتے ہیں، یہ شادی کر لیتے ہیں، فلاں جگہ پہ یہ تھوڑا سا خرچہ کر لیتے ہیں، گھر بنا لیتے ہیں، یہ وہ سورسز کسی نہ کسی حوالے سے ملتے رہتے ہیں۔ اس وقت وہ بندہ خود ڈینائی کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ زیارات پیسے سے نہیں ہوتی، ورنہ تو کوئی غریب زیارت پہ جا ہی نہ سکتا، صرف امیر لوگوں کا یہ کام ہوتا ہے۔ زیارت مظلوم کربلا اور زیارت ائمہ جو ہے وہ ایک مخصوص تڑپ کے ساتھ ہوتی ہے۔ جب وہ دل سے آپ کے تڑپ اٹھے گی تو میں مولا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ آپ فوری طور پہ زیارت۔ ابھی آپ نے ہمیں بتایا کہ آپ کا تعلق پیر فضل شاہ صاحب کی نگری سے ہے، تو آپ مجھے بھی اور ناظرین کو بھی ان کے بارے میں کچھ بتائیے۔ جی ضرور، میں یہ چاہوں گا کہ میں پیر صاحب کا یہاں پہ تذکرہ کروں۔ پیر فضل شاہ صاحب ایک انتہائی نیک اور عارف ہستی ہیں، ہمارے گاؤں میں ان کا مزار ہے۔ تو باتیں تو بہت زیادہ ہیں، اگر میں ساری بتانا شروع کر دوں گا تو بہت زیادہ ٹائم لگ جائے گا۔ پیر فضل شاہ صاحب ایک ایسی شخصیت ہیں جن کی شخصیت کے اثرات ابھی تک ہمارے علاقے میں ہیں۔ بہت سارے ایسی فیملیز ہیں جو پیر فضل شاہ صاحب کی وجہ سے مذہب حقہ پہ ہیں۔ پیر فضل شاہ صاحب ایک انتہائی عارف ہستی اور عبادت گزار ہستی تھے، اور ان کا معصومین سے جو توسل تھا وہ بہت مضبوط تھا، اور اسی توسل کی بنیاد پر آج تک ان کا ذکر ہوتا ہے۔ اور آپ یقین کریں ہمارے گاؤں کے شیعہ اور سنی لوگ
جب بھی کسی مشکل میں بہت زیادہ پھنس جاتے ہیں وہ پیر صاحب کی قبر پہ چلے جاتے ہیں، پھر وہاں سے دعائیں کرتے ہیں اور ہم لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ پیر فضل شاہ صاحب ایک ایسی شخصیت ہے، ہمیں جو بزرگ جن کی ان کے ساتھ ملاقات رہی ہے، جنہوں نے ان کے ساتھ وقت گزارا ہے، وہ ہمیں سناتے ہیں کہ پیر فضل شاہ صاحب کے نام پہ کربلا سے امام حسین علیہ السلام کو خط آئے۔ کراچی کا ایک بندہ زیارات پہ گیا اور اس کو رات کو خواب میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت ہوئی۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ سرگودا کوٹ مومن 21 چک میں فضل شاہ نام کا میرا ایک بیٹا ہے، میں نے تمہارے بیگ میں خط رکھا ہے، وہ خط اس کو جا کے دے گا۔ وہ بندہ کہتا ہے جی کہ میں بڑا خوش ہوا کہ مولا نے مجھے اس کام کے لیے چنا ہے، اور ساتھ میں مولا نے یہ کہا کہ اس خط میں جو کچھ لکھا ہے وہ تم نے نہیں دیکھنا، کھول کے نہیں دیکھنا، بس صرف پاکٹ میں پڑا ہے خط وہ دیکھ لیں۔ وہ بندہ کہتا ہے میں نے خط دیکھا، میں بڑا خوش ہوا، میں پاکستان آ گیا۔ ظاہر ہے تھوڑا اس کے حالات تبدیل ہوئے، تو وہ ایک دن کہتا ہے کہ میں دیکھوں مولا کی ہینڈ رائٹنگ کیسی ہے، مولا نے کیسا لکھا ہے، اس کے بہائنڈ اس کی جو نیت۔ وہ کہتا ہے جیسے ہی میں نے وہ اس کی پاکٹ اوپن کی ہے وہاں پہ خط ہے، میں نے رونا شروع کر دیا، میں نے نماز استغاثہ پڑھی، میں نے مولا سے گزارش کی مجھ سے غلطی ہو گئی۔ پھر مجھے مولا خواب میں مولا نے کہا کہ اس کام کے لیے میں نے آپ کو چنا ہے، آپ ہی جاؤ گے۔ خط وہاں پہ میں نے دوبارہ رکھ دیا، کھولنا۔ یہ تو ہو گئی ادھر کی بات۔ بزرگ بتاتے ہیں کہ جب وہ بندہ سرگودا سے نکلا ہمارے گاؤں کی طرف، جیسے جیسے وہ گاؤں کے قریب آتا گیا تو پیر صاحب نا بے چینی میں کھڑے ہو جاتے، بیٹھ جاتے، پھر ٹہلنا شروع کر دیتے۔ جیسے وہ ہمارے گاؤں کے قریب پہنچے، ادھر سے پیر صاحب اپنے دوستوں کے ساتھ، پیر فضل شاہ صاحب، انہوں نے چلنا شروع کر دیا، گاؤں سے کافی باہر نکل کے ان کا استقبال کیا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس کے بولنے سے پہلے اس کی آنکھوں کا بوسہ لیا، کہتے ہیں تو مولا کا زوار ہے، ہاتھوں کا بوسہ لیا، اور پھر کہتے ہیں کہ مجھے وہ میری امانت دے دو جو مولا نے تمہیں دی۔ وہ بندہ کہتے ہیں کہ بلا میں نے تو کوئی ذکر ہی نہیں کیا ایسا، آپ کو پتہ ہے اس بات کا کہ مولا نے خط دیا؟ تو پیر صاحب مسکرا کے کہتے ہیں جب مولا نے یہ تمہیں کہا تھا کہ خط جا کے دینا ہے، پڑھنا نہیں ہے، تو تمہیں یہ ضرورت نہیں تھی کہ تم خط کھولنے کی کوشش کرو۔ وہ اس قسم کی باکمال شخصیت ہیں۔ ان کی نماز پنجگانہ ساری زندگی کی انہوں نے ہمیشہ غسل کر کے پڑھی، بہت ساری دعائیں ان کے وسیلہ سے ہماری قبول ہوتی۔ ایک واقعہ میرے ساتھ ہوا، شاید اسی دن کی وجہ سے ہوا ہو کہ میں نے آپ لوگوں کو سنانا ہو۔ میں 5th کلاس میں تھا، دوسری مرتبہ جب میں زیارات پہ گیا شام، تو سیدہ کے حرم میں میں نماز پڑھ رہا تھا، ایک 80-85 سال کا بزرگ میرے پاس آ کے بیٹھ گیا۔ کچھ ایسے زائرین جو اس وقت میرے ساتھ تھے اس بات کے گواہ، میرے پاس آ کے بیٹھ گیا، سبز امامہ تھا اس کا، عربی لہجے میں اس نے اردو میں مجھ سے بات شروع کی۔ کہتے بیٹا آپ کہاں سے ہیں؟ میں نے کہا پاکستان سے۔ کہتے پاکستان کہاں سے؟ میں نے کہا پنجاب سے، پھر سرگودا سے، کوٹ مومن سے، 21 چک سے۔ کہتے 21 چک وہ جہاں پہ پیر فضل شاہ صاحب ہوتے ہیں؟ میں نے کہا بالکل ہوتے ہیں۔ 5th کلاس میں تھا، اتنا زیادہ میرا شوق نہیں تھا۔ تو آگے سے نا وہ مجھے کہتا ہے کہ ہاں بیٹا پیر فضل شاہ صاحب یہاں پہ آتے ہیں۔ میں نے تھوڑا سا مسکرا کے وفات کے بعد کا بات، ہاں میں تھوڑا سا مسکرا کے نا، تو میں نے کہا نہیں پیر صاحب تو فوت ہو چکے ہیں۔ 5th کلاس میں تھا، وہ شعور تھا۔ تو اس کہتا ہاں بیٹا فوت ہو چکے ہیں، لیکن انہوں نے صرف اس جہان سے انتقال کیے، تو یہاں اب بھی آتے ہیں۔ میں نے کہا جی کیسے آتے ہیں؟ کہتے ہیں جی علاقے کے بزرگان کے ساتھ ہوتے ہیں، بی بی کے حرم میں وہ ہر بدھ والے دن کو آتے ہیں شام کو، اور یہاں پہ امام حسین علیہ السلام کی مجلس ہوتی ہے۔ اب میں بڑا حیران تھا، بچہ تھا، میں نے اسی انداز میں نے کہا جی دیکھیں مجھ سے تو پہلے گزر گئے، میرے والدین نے ان کی زیارت کی ہے، میں نے ان کی زیارت نہیں کی، تو آپ مہربانی کریں مجھے ان کی زیارت کروا۔ یعنی آپ نے ان کو اپنی زندگی میں نہیں دیکھا؟ نہیں میں نے، وہ مجھ سے پہلے مطلب دنیا سے پردہ کر رہے تھے۔ تو وہ مسکرا کے کہتے ہیں کہ نہیں بیٹا آپ ان کی زیارت تو نہیں کر سکتے، ہاں البتہ میں آپ کو وہ جگہ دکھا سکتا ہوں جہاں پہ ہر بدھ والے دن پیر صاحب آتے ہیں، بزرگ ساتھ ہوتے ہیں اور مجلس ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا جی دکھائیں، میری والدہ اللہ درجات بلند کرے، وہ ساتھ گئی، وہ بھی اٹھی، اور ہمارے قافلے کے 8-10 بندے وہ بھی اٹھے، تو ہم وہ جو بزرگ علامہ صاحب تھے ان کے پیچھے چلنا شروع کر دیا۔ تو ابھی جو پارٹیشن ہوئی ہے نا جس سائڈ پہ عورتیں ہوتی ہیں، اس سائڈ پہ ایک ایسے ڈانٹیں وہ باہر سے بنی ہوئی، وہاں پہ وہ ایک جگہ پہ لے کر انہوں نے کہا کہ یہاں پہ پیر فضل شاہ صاحب آتے ہیں اور ہر بدھ کو یہاں پہ مجلس ہوتی ہے۔ وہ ایسی کمال شخصیت کی۔ یہ آغا سردار علی جان مرون، ان کا بہت زیادہ آپ کہہ لیں کہ عقیدت تھی پیر فضل شاہ صاحب سے۔ مجھ سے خود مجھ سے خود آغا لال بادشاہ نے بات کی، ادھر دینا کے قریب ایک جگہ پہ بیٹھ کے، انہوں نے ایسے پیر صاحب کی باتیں کرتے رہے، وہاں کے حالات کی باتیں کرتے کرتے مجھے یہ کہا کہ آپ کو پتہ ہے میں پیر فضل شاہ صاحب کی دعا کا، یعنی آغا لال بادشاہ نے مجھے کہا کہ میں پیر فضل شاہ صاحب کی دعا کا،
میں نے کہا قبلہ کیسے؟ انہوں نے کہا میرے والد محترم گئے تھے اور انہوں نے پیر صاحب سے کہا تھا کہ میرے لیے اولاد کی دعا کرو، تو ہم دونوں بھائی جو ہیں وہ پیر فضل شاہ صاحب کی دعا کریں۔ وہ ایک بڑی کمال قسم کی شخصیت تھی اور ہم اپنے سارے علاقے کے جو اہلیان ہیں شکر کرتے ہیں اس خدا کا کہ اس نے ان کی برکات سے ہمیں نوازا اور ان کی زندگی کے اثرات آج تک ہم لوگوں کو پہنچے۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور بے شک درجات بلند فرمائے۔ پاکستان کے موجودہ حالات پر جیسا کہ محرم بھی قریب ہے تو اس حوالے سے آپ حکومت پاکستان کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ بالکل جی، میں اپنی رائے ضرور دینا چاہوں گا کیونکہ ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہے اور اس میں رائے دینا ہر شہری کا بنیادی حق ہے۔ بالکل، تو اس حوالے سے میں یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا ارباب اختیار کے سامنے کہ محرم قریب ہے اور الحمدللہ کورونا کی جو صورتحال ہے کافی حد تک اس پہ قابو پایا جا چکا ہے اور اجتماع جو ہیں وہ گورنمنٹ کی طرف سے الاؤ ہو چکے ہیں۔ تو چونکہ محرم قریب ہے اور محرم میں قوم شیعہ کا بہت زیادہ بجٹ ہوتا ہے اور وہ سارا جو بجٹ ہے وہ حکومتی فوائد میں جاتا ہے، ملک پاکستان کی بہتری کی طرف ہے۔ بالکل، جو بھی عزاداری شیعہ کرتے ہیں کسی جگہ پہ بھی اس کا مقصد کسی کی دل آزاری نہیں، بالکل، ٹھیک ہے، مظلوم کربلا کا غم منانا۔ بالکل، تو اس حوالے سے میں گورنمنٹ سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ جو چونکہ محرم قریب ہے تو وہ عناصر جو حالات کو خراب کرتے ہیں ان کو ابھی سے کنٹرول کر لیا جائے تاکہ محرم کے قریب کچھ ایسے مسائل پیدا نہ ہو اور صحیح پرامن طریقے سے محرم الحرام گزر جائے۔ باقی ہم سب پاکستانی ہیں، ہم محب الوطن ہیں اور پاکستان جو ہے وہ ہمیں بہت زیادہ عزیز ہے۔ پہلے بھی تحریک پاکستان دیکھ لیں، شیعہ کی قربانیاں اب بھی دیکھ لیں، ہم کسی قربانی سے پاکستان کی بقا کے لیے جو ہے کسی قسم کی قربانی بھی دے سکتے ہیں، کسی قربانی سے گریز نہیں کریں گے۔ تو میں یہی گزارش کرنا چاہوں گا گورنمنٹ کے سامنے کہ وہ ایسے پلان ترتیب دیں کہ محرم الحرام کے حوالے سے امن کا کوئی مسئلہ نہ ہو، اور ساتھ ہی ساتھ میں اپنے شیعہ جو بانیان ہیں اور جو ارباب اختیار ہیں شیعہ کے جہاں پہ بہت زیادہ مجمع ہوتا ہے وہ ایسے علماء کا، وہ ایسے ذاکرین کا انتخاب کریں جو کہ اتحاد امت کی خاطر بات کریں، لوگوں کو اکٹھا بٹھانے کے لیے بات کریں۔ ایسے لوگوں کو بالکل ممبر پہ نہ لایا جائے جو لوگوں کے درمیان نفرتیں پیدا کرتے ہیں، لوگوں کے درمیان مسائل پیدا کرتے ہیں۔ تو اگر ایسا ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ملک کے لیے بہت ہوتا ہے۔ بالکل، اور عام آدمی کو جن مشکلات کا سامنا اس بارے میں آپ حکومت پاکستان کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ عام آدمی کو جو مشکلات ہیں، دیکھیں یہ صرف مشکلات صرف پاکستان میں نہیں ہے، انٹرنیشنل لیول پہ آپ کی اگر نگاہ ہے تو ایک اکانومی کے حوالے سے بڑے مسائل ہیں۔ بالکل، ایون جو ترقی یافتہ کنٹریز ہیں وہاں پہ بھی اکانومی بہت ڈاؤن ہے، وہاں پہ بھی لوگ غربت کا شکار ہو چکے ہیں۔ باقی ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی اعلیٰ عہدے ہیں، اعلیٰ افسران کے جتنی بھی مین چیزیں ہیں اس پہ خاص قسم کے گروپس کا قبضہ ہے۔ بالکل، ٹھیک ہے، یہاں پہ سفارش کا ماحول بنا ہوا ہے، میرٹ نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ لوگ سامنے نہیں آ پاتے جو حقیقی معنوں میں ملک کی خدمت کر سکتے ہیں، حقیقی معنوں میں آپ کی اکانومی جو ہے ان کی وجہ سے وہ گروتھ کر سکتی ہے۔ تو میں یہ چاہوں گا کہ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ایسی ہونی چاہیے اور ایسی کمیٹیاں ہوں کہ جو ہر ادارے پہ نظر رکھے ہوئے ہوں، میرٹ پہ جو بھی کام ہوگا اس سے ملک ہوگا۔ بالکل، اور آج کی اس نشست کا میرا آپ سے آخری سوال یہ ہے کہ آپ، کیونکہ یہ پروگرام جو ہے یہ پوری دنیا میں موجود لوگ دیکھیں گے، اس کو ذاکرین بھی دیکھیں گے، بانیان بھی دیکھیں گے اور مومنین بھی دیکھیں گے، آپ ذاکرین، بانیان اور مومنین کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں موجودہ حالات پر؟ آنے والے وقت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میں ذاکرین، بانیان اور جو عزادار ہیں ان کو ایک پیغام ایسا دینا چاہتا ہوں جو شاید بہت کم لوگ اس طرف بیان کرتے ہیں۔ ذاکری ایک مقدس شعبہ ہے، ذاکر ایک استاد کی حیثیت ہے، عالم ایک استاد کی حیثیت ہے۔ بالکل، تو جو سننے والے ہوتے ہیں ان میں اور ذاکر میں فرق ہونا چاہیے۔ بالکل، ٹھیک ہے، میں بالکل اس بات کے خلاف ہوں کہ ذاکرین اور بانیان آپس میں بہت زیادہ فرینک ہو، بہت زیادہ فرینک باتیں کریں، نہیں۔ ایک ادب کا جو ہے نا وہ خیال رکھنا چاہیے، ایک ادب کا فرق ان لوگوں کے درمیان رہنا چاہیے۔ ادب اگر ختم ہو جائے گا، امام حسین علیہ السلام کا فرمان ہے کہ آپ زیادہ کسی سے مذاق نہ کیا کریں، کیونکہ اگر آپ کسی سے مذاق کرو گے تو اس بندے کو آپ کے سامنے بولنے کی ہمت ہوتی ہے۔ بالکل، تو ذاکرین اور علماء اپنے شعبے کے تقدس کا خیال رکھیں، وہ ایک محدود طریقے سے لوگوں میں بیٹھیں، ایک صحیح طریقے سے لوگوں کے ساتھ بات کریں، اور اسی طرح بانیان وہ بھی ذاکرین کو ڈھیر ساری ایسی باتیں ان کے لیے مجبور نہ کریں۔ ہر بندہ اپنی اپنی ذمہ داری جو ہے وہ اٹھائے، ہر بندہ اپنی اپنی ذمہ داری پوری کرے تو ہمارے مسائل ختم ہو جائیں۔ جب ہم اپنا
جو ہمارا کردار ہم ادا کر سکتے ہیں وہ ادا کریں گے تو تب تمام مشکلات. جی بالکل، بانیان اپنی رسپانسبلٹیز کو فلفل کریں، ذاکرین اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں، عزادار جو ہیں وہ مجلس سننے کی نیت سے آئیں، نہ کہ کسی خاص بندے کو سننے کے لیے آئیں، وہ ذکر سننے کے لیے آئیں، ذکر سن کے گھر جائیں اور ذکر میں سے جتنی مثبت باتیں ان کو ملیں وہ جا کے ڈسکس کریں، ان باتوں کے بارے میں بات کریں، نہ کہ کسی کے بارے میں غلط کریں. اس طرح جو ہے وہ مثبت اثرات پھیلیں گے معاشرے میں، اور انشاءاللہ مولا کے ظہور سے پہلے ہمارے ملک کے لوگ اس قابل ہو جائیں گے کہ امام کو صحیح طریقے سے پہچان کے ان کی بات کر سکیں اور خود کو تیار کر سکیں گے مولا کے ظہور کو. محترم ناظرین، آج کا ہمارا سلسلہ راجہ طاہر عباس صاحب سے نشست کراتا ہوں. میں آپ کا ایک بار پھر سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے. اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کی جو یہ کاوش ہے اس میں آپ کامیاب ہوں اور آپ کا یہ جو کام ہے معصومین کی نگاہ میں عبادت میں شمار ہو. اور میری دعا ہے اور باقی ذاکرین علماء کے سامنے بھی ریکویسٹ ہے کہ جب یہ کوئی اس طرح انٹرویو کے لیے کسی کو کال کریں، بے شک آپ کا ٹائم بہت قیمتی ہے، قیمتی ٹائم نکال کے آپ اس چینل کے ذریعے عزاداروں تک وہ باتیں پہنچائیں جو پہلے عام حالات میں نہیں پہنچائی جا سکتی. اور اسی طریقے سے چونکہ جدید دور ہے یہ چیزیں ضروری ہیں، تو اللہ کرے آپ کا یہ سارا سسٹم جو ہے وہ بہت زیادہ کامیاب ہو اور معصومین کی نگاہ میں یہ بات سمجھوں. میں آپ کے لیے بھی دعا دوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے عزت و وقت میں اضافہ فرمائے. تو ناظرین بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ